नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे। क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब का इस्तकबाल है। आपका क़ारी साहब खुश आमदीद। और सना भी मौजूद हैं। सना सैयद आपका भी इस्तकबाल है, खुश आमदीद। नाज़रीन आप सबके सवालात का भी खैर मकदम रहेगा। क़ारी साहब के और सना की परफॉर्मेंस के बाद इंशाअल्लाह मौलाना साहब भी हमारे साथ होंगे, मौलाना वारिस मजहरी साहब। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं हुस्ने कलाम के साथ, अल्लाह ताला के नाम के साथ। अल्लाह ताला के ज़िक्र के बाद जो ज़िक्र आता है वो ज़िक्र रसूल है। तो क़ारी साहब बारगाह रिसालत माब में हदीए नात पेश कर रहे हैं। हम सब भी जबीन नियाज़ खम करते हैं, हमतन गोश होते हैं और क़ारी साहब से इस्तदा करते हैं कि आप आगाज़ करें, हम समात करते हैं। इस्लाम कहा दी शाह ज़मन, इस्लाम कहा दी शाह ज़मन, इस्लाम का जिसने खिलाया चमन, वो मेरा नबी आक़ाए ज़मन, वो प्यारा नबी आक़ाए ज़मन। दर दर पे ठोकर खाई है, ताइफ में खून बहाया है। दर दर पे ठोकर खाई है, ताइफ में खून बहाया है। सैराब लहू से तर करके इस प्यारे शजर को लगाया है। इसी दीन की खातिर छोड़ा है, इसी दीन की खातिर छोड़ा है। आका ने मेरे वो प्यारा वतन, इस्लाम कहा दी शाह ज़मन, इस्लाम का जिसने खिलाया चमन। वो जहल जो कंकर ले आया, सरकार से आकर फरमाया। वो जहल जो कंकर ले आया, सरकार से आकर फरमाया। मानूंगा नबी बतला दे तू, मैं हाथ में अपने क्या लाया। सुन कर के कलमा कंकर से, सुन कर के कलमा कंकर से, वो भाग रहा था दन दन दन। इस्लाम कहा दी शाह ज़मन, इस्लाम का जिसने खिलाया चमन। बू बकर सहाबा में अफजल, कुर्बान नबी पे रहे हर पल। बू बकर सहाबा में अफजल, कुर्बान नबी पे रहे हर पल। शब हिज्र में साथ में आका के करते हैं सफर जंगल जंगल। सिद्दीक़ ने अपने आका पर, सिद्दीक़ ने अपने आका पर कुर्बान किया ये तन मन धन। इस्लाम कहा दी शाह ज़मन, इस्लाम का जिसने खिलाया चमन। ईमान उमर जब लाते हैं, कुफारों के दिल घबराते हैं। ईमान उमर जब लाते हैं, कुफारों के दिल घबराते हैं। फारूक जिधर को जाते हैं,
शैतान वहाँ से भागता है। पढ़ते ही कलाम इलाही को, पढ़ते ही कलाम इलाही को तब्दील हुआ है उमर का मिशन। इस्लाम का हादी शाह ज़मन, इस्लाम का जिसने खिलाया चमन। उस्मान को ज़िन्नूरैन कहें, दो नूर मिले आका से जिन्हें। उस्मान को ज़िन्नूरैन कहें, दो नूर मिले आका से जिन्हें। उस्मान गनी का क्या कहना, ये रुतबा दिया मौला ने उन्हें। उस्मान गनी से मिलने में, उस्मान गनी से मिलने में करते हैं हया खुद शाह ज़मन। इस्लाम का हादी शाह ज़मन, इस्लाम का जिसने खिलाया चमन। वो मेरा नबी आकाए ज़मन, वो प्यारा नबी आकाए ज़मन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस हुस्न आगाज़ के बाद आइए हम सना के पास चलते हैं। सना के पास मुनाजात है, लेकिन इससे पहले कि हम सना से उनकी मुनाजात सुने, आप लोगों से भी बात करते हैं। बचपन में इक़बाल की एक बहुत मशहूर नज़्म है बच्चे की दुआ, तो उसके आखिरी जो शेर है नाज़रीन कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो वाकई हर इंसान बचपन में भी ये दुआ करता है और तमाम उम्र ये दुआ उसके लबों पर रहती है। तक़वा ये नहीं है कि इंसान नेकी करता जाए, असल चीज़ ये है कि नेकी तो जितनी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उस नेकी को बर्बाद होने से बचाया जाए, गुनाहों से बचा जाए। यही है तक़वा और यही है खारदार झाड़ियों के दरमियान से ख़ुद को बचा कर निकल जाने का रास्ता। तो अल्लाह ताला से हर पल हम मग़फ़िरत तलब करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। गुनाहों से माफ़ी मांगने का अंदाज़ क्या हो, ये हम सना से जानते हैं इस मुनाजात के ज़रिए। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी, गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत हाय मैं नारे जहन्नम में जलूँगा या रब,
ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نجات کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی حشر میں کیسے میں سہوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ بہت خوب سلام، سبحان اللہ، سرشار کر دیا ہماری سماعتوں کو آپ دونوں نے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے۔ لیکن ناظرین، یہ جو سرشاری ہے خود سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیگانگی ہے، یہ کسی ایسے کلام کو سن کر اگر طاری ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں انسان کو کبھی بھی خود فراموشی میں نہیں رہنا چاہیے، ہر پل اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کا در کھلا ہے اور جب جاگے تب سویرا، لیکن اس وقت توبہ جب کہ عالم نظام میں ہے انسان، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور اس وقت وہ کفی افسوس ملتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہائے میں نے توبہ کر لی، میں نے استغفار کر لیا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس وقت سے پہلے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس وقت توبہ کریں جب ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس جوانی ہے اور زندگی باقی ہے۔ اس توبہ کی قبولیت یا اس کی جو استجابت ہے یا اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ یقیناً بہت بالا ہے۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کے تعلق سے آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لیں۔ آج ہم انشاءاللہ مولانا وارث مظہری صاحب سے جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام اور ایمان۔ بہت تفصیلی گفتگو ہوگی، بہت دلچسپ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत नात सुनी, मुनाजात सुनी, और ब्रेक से पहले जैसे कि हमने अर्ज़ किया था कि हमारा आज का जो मौजू है वो है इस्लाम और ईमान। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए, आपकी भरपूर रहनुमाई के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब मौलाना वारिस मजहरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। नाज़रीन, आपके ज़हनों में भी अगर सवाल हो तो आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, वरना मौलाना साहब की जो भरपूर रहनुमाई है वो बहुत सारे दरीचों को वाह करने के लिए, जहन में नए दरवाज़ों को वाह करने के लिए काफ़ी है। मौलाना साहब, जब हम इस्लाम और ईमान की बात करते हैं तो बज़ाहिर ये दोनों मुतरादिफ लगते हैं, इस्लाम और ईमान। अक्सर इन्हें हम माना भी समझ लिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों में माना और मफाहिम के अलग अलग ज़ाविये पोशीदा हैं, कई जिहात हैं। इस्लाम अल्लाह ताला की अताअत का नाम है, अल्लाह ताला के सामने बंदगी बजा लाने का नाम है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नाम है। और जब ईमान है तो हम देखते हैं कि उसके दर्जात एक इस्लाम से, यानी एक मुसलमान, एक मुस्लिम और एक मोमिन में उसके दर्जात में बहुत फ़र्क होता है। ईमान कभी कभी ईमान बिलगैब की सतह तक पहुंच जाता है, यानी अल्लाह ताला की कामिल मारिफत तक पहुंचने का नाम ईमान है। अगर हम आपसे जानना चाहें कि इस्लाम और ईमान, इन दोनों के मफाहिम को अपने अंदाज से आप वाज़े करें तो आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान करीम में कहा गया है, क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। तो इस आयत में ख़ुद इस्लाम और ईमान को में तफ़रीक़ की गई है। वाज़ेह तौर पे ये बात इससे समझ में आती है कि इस्लाम और ईमान दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ़ नहीं हैं, बराबर नहीं हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिलों में ईमान तो दाखिल नहीं हुआ है, अलबत्ता तुम ये कह सकते हो कि क़ुलू अस्लमना, कि हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। ये उन आराबियों से मुखातब होकर करके कहा गया है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि दरअसल ईमान तो उसका नाम है जिसका ताल्लुक़ आपके बातिन से हो, आपके दिल से और दिल की गहराइयों से हो, और उस कैफ़ियत से हो जो कैफ़ियत मतलूब है, और जो कैफ़ियत इस एक मोमिन को मोमिन बनाती है और एक मुस्लिम को मुस्लिम बनाती है। तो वो उस कैफ़ियत का जो एक बातनी सतह पे वो जो कैफ़ियत पैदा होती है वो नाम है ईमान का, और यही वो मतलूब है जिसको अल्लाह जानता है और जो बंदा ख़ुद ईमान रखने वाला जानता है। इस्लाम जो है उसके लफ्ज़ी माना है सबमिशन, सरेंडर कर देना, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना। तो गोया ईमान के बाद एक तरह से ये दूसरे मरहले में इस्लाम आता है कि जब आपने एक चीज़ की एक हकीकत को तस्लीम कर लिया है तो अब आपको उसके मुताबिक अपने आमाल को अपने आमाल को उसके मुताबिक करने का नाम ये इस्लाम है, उसके इजहार का नाम, उस ईमान के इजहार का नाम। बिल्कुल वहाँ साहब, अगर हम हल्का बगोश इस्लाम होने की बात करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी बैसत के बाद हम देखते हैं कि वहाँ भी जो लोगों के इस्लाम में दाखिल होने की कैफियत थी वो अलग अलग तरह की थी। एक ईमान वो है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान है, एक हल्का बगोश इस्लाम है, इस्लाम में दाखिल होने वालों में हज़रत हमज़ा है, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो ईमान लाना है वो जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने दिल से इस चीज़ को मान लिया और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो इन दोनों में कितना फ़र्क है? एक शख्स बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके ईमान वाला बनता है, और एक जो है वो ईमान और मार्फत पहले पा ले रहा है और बाद में जो है वो इस्लाम का इकरार कर रहा है। एक तबका जो सहाबा किराम का था रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनके दिलों में एक तरह से ईमान पहले से जागुज़ी था। उनको हनफ़ा, कुरान करीम ने उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हनफ़ा या हनीफ़ की जमा हनफ़ा है, जो अल्लाह की मारिफत पहले से रखता था। अगरचे चूँकि कि वो हादी नहीं है, कोई नज़ीर और मुबशिर डराने वाला और कोई खुशखबरी सुनाने वाला गोया पैगम्बर या हादी रहनुमा की शक्ल में नहीं है, तो कुछ कन्फ्यूज़ माइंड है, कुछ उसको सही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक उसके अपनी दिली कैफ़ियत की बात है तो वो दिली कैफ़ियत ये है कि वो जान रहा है कि इस यूनिवर्स का कोई खालिक है और हमसे कुछ उसका मुतालबा है, हमें उसकी एक की इबादत करनी चाहिए। इसीलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी सब में शुमार होते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक उसी सब में शुमार होते हैं। ये लोग हनफ़ा थे, ये लोग इसीलिए जो मुनकरात हैं, शराब पीना, ज़िना करना, इस तरह के गैर अखलाक़ी आमाल इन लोगों से सादिर नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही सुना वैसे ही उन्होंने फ़ौरन इस्लाम का इजहार कर दिया, क्योंकि ईमान का इजहार कर दिया, क्योंकि पहले से उनके दिल में ये बात पहले से जागुज़ी थी। दूसरा तबक़ा सहाबा किराम का वो था जिनको पे मेहनत की गई, जिन्होंने बार बार जो आयतें सुनी कुरान करीम की और उन पे मेहनत की गई, फिर वो
مرحلے میں اسلام لائے. تو یہ دونوں طبقہ گویا صحابہ کرام میں اور بعد کی جو نسلیں ہیں ان میں بھی رہی ہیں. بعد کی نسلوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مولانا صاحب، بلکہ ہم اگر یثرب کا حال دیکھتے ہیں مدینہ منورہ کا، تو وہاں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کہ اگر قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو یہ کیفیت یہ بھی ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جب پورا قبیلہ اسلام یعنی قبیلے کے جو کا سردار ہے یا بیشتر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہتے ہیں کہ تفقہ فی الدین، دین میں خوب تفکر اور تدبر کے بعد، دین کی حقانیت کو جان لینے کے بعد اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اسے اس کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے. اور ایک شخص جو بائی برتھ ایک دین پر پیدا ہوا ہے، جیسے ہم اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں وراثت میں یہ دین ماں باپ سے ملا ہے، تو وہ شخص جو محنت کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کا ایمان کتنا پختہ ہے. بے شک، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اپنے عقل، اپنے شعور، اپنی دریافت کی بنیاد پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام جو ہے پچھلے تمام تر گناہوں کو بالکل محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، گویا آج سے اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہو. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آدمی شعور و احساس کے ساتھ ایمان لائے، ہر چیز پہ غور و فکر کرنے کے بعد ایمان لائے. اس لیے ہم ظاہری طور پہ بھی دیکھتے ہیں ان لوگوں میں ایک دوسری طرح کی ایمانی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو اپنی ایک ڈسکوری ہوتی ہے اس کی اسلام کی، انہوں نے خود اسلام کو دریافت کیا ہے، نہ کہ خاندانی ایک وراثت کے طور پہ انہوں نے اسلام کو حاصل کیا جیسے ہم لوگ ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں، اور یہ جو نو مسلمین ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کو خود سے، نہ کہ کسی دباؤ کی وجہ سے، نہ کہ کسی خاص ایک پہلو کی وجہ سے خود غور و فکر سے کیا ہے، ان کی دنیا، دلی دنیا اور ان کے عمل کی دنیا ہی بالکل دوسری ہوتی ہے. اور یہ بالکل ظاہر و باہر سی بات ہے، وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس طرح کے واضح طور پر پختہ نظر آتا ہے مولانا صاحب. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کی مزاحمتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، وہ مزاحمتیں ہم نے جو ہے ان کو سامنا ان کا ہم نے نہیں کیا، یا وہ ہمیں درپیش نہیں آتی، کیونکہ ہم رہ رہے ہیں اسی کمیونٹی میں، اسی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان، جبکہ انہیں اپنے گھر والوں کی مزاحمتوں کا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کا ایمان اللہ کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے؟ بلا شبہ ان کا ایمان جو بائی برتھ ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے کو وراثت میں ایمان ملا ہے، اس کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ سماج سے، کمیونٹی سے کٹ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں، اپنے مال و اولاد کو انہیں قربان کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، اور مصائب کا ایک لا منتہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو انہیں تک نہیں، ان کی اولادوں تک رہتا ہے. بے پناہ اس طرح کے یہ ہوتی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایک مقام و مرتبہ کسی بھی حالت میں اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا جس نے یوں ہی اپنے عقل کی بنیاد پہ نہیں، اپنی دریافت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ بس یوں ہی اسلام اس نے قبول کر لیا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ اس بات کا احساس کہ جو شخص اپنے وراثت میں جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اپنے شعوری طور پہ بھی اس کی دریافت کرے. جب اس کو ہوش ہو، عقل ہو، تو وہ معرفت حاصل کرے، وہ کیفیت حاصل کرے جو ایک نیا اسلام قبول کرنے والا حاصل کرتا ہے. دوبارہ وہ اپنے ایمان کو اسی طرح سے ڈسکور کرے، اسی احساس اور شعور کے ساتھ دوبارہ ایمان لائے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی آدمی اس پہ غور نہیں کرتا کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے یا ہم جو مسلمان یا مومن کہلا رہے ہیں وہ واقعی ایک شعوری سطح پہ اس کا شعور سے ہمارے تعلق بھی ہے، یا بس یوں ہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، جیسے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر چیز کو ایک ٹریڈیشن کے طور پہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو وہ اسلام اور ایمان بھی ایک ٹریڈیشن کی طور پہ ایک حصہ بن جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں سوچتے اس کے بارے میں. ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب، یہ شعوری بیداری پیدا کیسے ہو؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی، ہر شخص کا ذمہ دار ہے. دیکھا جائے تو ہر شخص کو داعی بنایا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیہ. ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے، دوسروں کے بارے میں فکر کرے، دوسروں کے ایمان کی فکر کرے، دوسروں کے اسلام کی فکر کرے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسی ایک پہ کبھی بھی نہیں ڈالا جا سکتا. نہ تو صرف علماء اور فقہاء مفکرین پہ نہیں، بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے دائرے میں. کسی کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، کسی کا دائرہ چھوٹا ہے، کسی کا دائرہ زیادہ انفلوئنشیل ہے، کسی کا زیادہ اس سے کم ہے. لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جس طریقے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ہمارے دلوں میں جاگوزی کر دیا اور محسوس کر رہے ہیں، تو ہمارے مومن بھائی کا جو دوسرے ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، ان کے اس سے بھی ایمان کا اظہار ہونی چاہیے.
ان کے اندر بھی وہی مطلوبہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو یہ والی کیفیت خود آدمی کو اس بات پہ بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ خود اپنا ایک نمونہ پیش کرے جب وہ دوسروں کے لیے ٹوکتا ہے تو، اور یہ فکر خود اپنے کی تعمیر بھی ہے اور دوسرے کی تعمیر بھی ہے. بالکل صحیح فرمایا مولانا صاحب کہ واقعی کبھی انسان اگر عملی نمونہ پیش کرتا ہے تو دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک خاموش، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دعوت کا یا خاموش تربیت کا کام کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ تھوڑا پیچھے پھر چلتے ہیں، ایک تو وہ تھے جو مومن کہلاتے ہیں، ایک وہ تھے جو مسلم تھے، ایک ان دونوں کے بیچ کا بھی طبقہ تھا منافقین کا، جنہوں نے وقتی طور پر یہ دیکھ کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ جو ہے وہ ماشاءاللہ قائم ہو چکا ہے، اسلام قائم ہو چکا ہے اور دبدبہ اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا جو اثر و رسوخ ہے، دائرہ ہے جو وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں عبداللہ بن ابی ایسے جو لوگ تھے، انہوں نے بظاہر طور پر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل میں ان کے نفاق تھا. عبداللہ بن ابی تو شاید اس کی تو تاج پوشی تک کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے. وہ 5 قبیلے، نفرت کی وجہ یہی تھی بنیادی طور پر. جی تھوڑا آپ سے ہم جانکاری لیتے ہیں. 5 قبیلے تھے مدینہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر یا نذیر جو بھی. تو یہ 5 قبیلے تھے اور انہیں یہ تھا کہ ہمارا کوئی ایک سردار ہونا چاہیے. الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا مرحلہ شاید مکمل ہو چکا تھا یا تاج پوشی ہوئی نہیں تھی، ہوا چاہتا تھا. اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی. تشریف آوری کی وجہ سے، بلکہ اس سے قبل مسلمانوں کا ایک گروہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے حلقہ بگوش ہو گیا، اور اس طرح سے سماج میں ایک طرح کی تفریق سی ایک وہ پیدا ہوئی. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو رسول تشریف لانے کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں پھر لوگوں کا ایک رجوع ہوا، اور وہ اتنا تیزی سے ہوا. پھر مکہ کے بھی بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ گئے، وہاں کے لوگوں میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. تو اس طرح سے جو ایک بنائی جو منصوبہ بندی تھی، ایک پلاننگ تھی، ماحول تیار ہو چکا تھا اس کے سردار بننے کا، وہ بالکل ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے اس کی نفرت کی جو شدت تھی عبداللہ ابن ابی کی، وہ اس وجہ سے خاص طور سے، ایک تو بہرحال ہوتا ہے کہ ایک نئی تحریک آ رہی ہے، ایک نیا مذہب کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک سیلف انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا اس کا خواب چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اس تعلق سے، وہ ایک پہلو ہے غور و فکر کا کہ انہوں نے کس طرح منافقین کو ڈیل کیا. تو گویا یہ عناصر جو اسلام کو، آپ کے وجود کو، آپ کے مذہبی وجود کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کریں. ان کو بھی انسانی دائرے میں ڈیل کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ایسا دائرہ نہیں متعین کیا جاتا آپ کی شرافت کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کی فطرت کے خلاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت عملی کے تحت اس پوری جو اینٹی اسلام تحریک تھی منافقین کی، اس کو جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا، آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کپڑا، اپنی قمیص دے دی کہ اس کو اس میں دفنا دیا جائے. نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی شاید. جی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی کہ نہیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ دیکھیں، ان کی تڑپ آپ دیکھیں، ان کی اخلاقی قوت دیکھیں کہ ایک انسان دوستی دیکھیں کہ جو اتنا بڑا دشمن ہے، جو آپ کے وجود کے در پہ ہے، آپ کی پوری تحریک کو کچل دینے کے در پہ ہے، لیکن اس کی دلجوئی، اس کے رشتہ داروں کی دلجوئی اور یہ انسانیت پسندی کا یہ نمونہ جو ایک غیر معمولی سطح پہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں نظر آتا ہے. اس لیے وہ تحریک آہستہ ختم ہو گئی رسول اللہ کی حکمت سے. لیکن رسول اللہ نے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا. وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے منافقین، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی حکمت کے ساتھ ڈیل کیا. صاحب یہاں گفتگو کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کی بات ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام اور ایمان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اسلام کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ایمان اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے. مولانا صاحب ایمان کے بارے میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ایک ایمان بالغیب ہے، وہ چیزیں جو کہ جن کا کہ ہم نہ احساس کر سکتے ہیں، نہ ہمیں ادراک ہے، صرف ہمارا یقین ہے.
اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان تمام چیزوں پہ ملائکہ ہم نے دیکھی نہیں دیکھے ہیں، ہم نے موت کے بعد کی زندگی نہیں دیکھی ہے، تو ایسے بہت ساری چیزیں اگر ہم ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں، ایمان مجمل کی بات کرتے ہیں، تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار ہے، دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن وہ غیب کی جو چیزیں ہیں، کون سی طاقت، کون سا احساس، کون سا وجدان، کون سا ادراک ہمیں ان پر کامل یقین کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ بہت اچھی بات. دیکھیے، پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ایمان جس چیز کو ہم کہتے ہیں دراصل بنیادی طور پہ وہ غیب پہ ایمان لانے کا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں شروع ہی میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب. تو اصل آزمائش، اصل جو مطالبہ ہے وہ غیب پہ ایمان لانا ہے، کیونکہ آپ جو ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بالکل نظر آتا ہے. دیکھا جائے تو جب آپ اس کائنات کو دیکھیں، اس کے نظام کو دیکھیں، فلک کو دیکھیں اور زمین کو دیکھیں، تو خود ہی آدمی پکار دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا وجود ہے. تو بہت ساری چیزیں جو شہود کی سطح پہ ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، وہ تو نظر آ جاتی ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم یقین. غیب کی سطح پہ یعنی یہ بات کہ فرشتہ ایک قوت ہے، یہ چیزیں کہ جنوں کا وجود ہے، یہ چیزیں کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، غیب کی بات کی گئی ہے کہ تم غیب پہ ایمان لاؤ. دوسری بات جو آپ کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ وہ کون سی قوت ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے. بنیادی طور پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو پیدا کیا جاتا ہے دراصل اس کے اندر خیر کی صفت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کی خود اس کے نیچر میں، اس کے فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. خدا کی معرفت کو ہوتا یہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جب ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو مختلف دوسری چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، ورنہ اس کی فطرت کا مطالبہ یہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک وجدانی، ایک فطری قوت وہ ہوتی ہے کہ خود بخود وہ فطری قوت اس کو اس طرف دھکیل رہی ہوتی ہے کہ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تمہارا وجود، اس کائنات کا وجود، وہ ضرور کسی کریٹر کا وہ ہے، مرہون منت ہے. اور جب وہ وجود کو مانتا ہے تو خود اس کی فطرت اس بات پہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہی اس عبادت کے لائق، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو رب الارباب ہے، جو رب ہے، وہی عبادت کے بھی لائق ہے. یہ خود اس کی فطرت اس کو وہ کرتی ہے کہ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے، ظاہر ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے. تو اس طرح سے خود اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت دے دی ہے وہ خود اس کا مطالبہ ہے. اسی کا قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر خود یہ تقویٰ کی صفت ڈالی گئی ہے اس کے اندر. بالکل مولانا صاحب، یعنی انسان کے اندر وہ جوہر ہے جو اسے اخروی نجات یا منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. اب ہم پیدائش سے لے کر اس نجات کے راستے تک کے درمیان میں دیکھتے ہیں تو دنیاوی جو درمیانی جو وقفہ ہے اس میں دنیاوی آلائشیں، مادیت پرستی، یہ تمام چیزیں، شیطانی قوتیں، دنیا کی رنگا رنگی، یہ چیزیں اس طرح حاوی ہوتی ہیں کہ وہ جوہر دھیما پڑ جاتا ہے، دب جاتا ہے. بنیادی مقصد ہمارا جو ہے وہ اس جوہر کو اثر نو آشکار کرنا ہے یا اسے بیدار کرنا ہے، اس احساس کو بیدار کرنا ہے. اگر ہم آج کی زندگی میں، اپنی آپ کی زندگی میں، تمام ناظرین اپنی اپنی زندگیوں میں اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان کہاں ہے، کس مقام پر ہے، اور اگر وہ ایمان کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے تو اسے اس کے احیاء کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم کہاں کھڑے پاتے ہیں خود کو، کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا. دیکھیے قرآن کریم میں جو بار بار چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا ہو. بہت ساری آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس بنیاد پہ کہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، وہی ہمیں مارتا ہے، جلاتا ہے. دیکھا جائے تو ایک سب کانشیسنس میں تو یہ بات رہتی ہے، یا یوں ہی ہماری زبانوں پہ تو بات رہتی ہے، لیکن جہاں تک ایک شعوری سطح پہ اس کو سمجھنے اس کی بات ہے، وہ چیزیں ہمارے اس ذہن سے محو رہتی ہیں. تو اس طرح سے شعوری سطح پہ اس چیز کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو شعور میں لاتے رہنا، یہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، اور جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. دوسری یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی پہ غور کرنا. بے شک دنیا کی بے ثباتی پہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس پہ غور کرو، لوگوں کی تعزیت کرو، قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں موت کی یاد تازہ ہوتی رہے اور یہ محسوس ہو کہ یہ دنیا بالکل فانی ہے، ہماری زندگی فانی ہے اور اس میں کوئی قرار نہیں ہے، یہ بالکل چند روزہ ہے. تو اپنی اس فنائیت کا احساس، دنیا کی بے ثباتی کا احساس، اس کو مادی دنیا سے اس کی رغبت کو کم کرتا ہے جو آج زیادہ سے زیادہ شدید ہو گئی ہے. اسی طرح سے
پھر جو قرآن کریم میں بتایا گیا نصیحتی کی گئی کہ مال و اولاد کی محبت جو ہے انسان کو گرفتار کر دیتی ہے دنیا میں زیادہ پھنسا دیتی ہے. اس مال و اولاد، اس مال کا صدقہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جو اولاد ہیں اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک فریم ورک میں آ جائیں. بالکل مولانا صاحب، سورہ عصر اپنے آپ میں بہت ایک مکمل سورہ ہے، ابتدا سے لے کر اپنے انتہا تک. صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے یا رخصت ہوتے تھے تب یہ پڑھا کرتے تھے یا کسی مجلس کے اختتام پر جی. تو ایسی کیا خاص بات ہے اس سورہ میں؟ سورہ عصر چند آیات کی ایک مختصر سی سورہ ہے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اس میں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بحر بے کراں ہے. جی بے شک، معنی مضمون کی کے دنیا اعتبار ہے جو سے. آباد جی ہے. جی بالکل. بے شک. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے. زمانے اللہ کی تبارک و قسم. تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اہمیت کی حامل ہوتی ہے بہت زیادہ. والعصری یعنی زمانے کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. خسارے میں اس جملے کا انداز بتا رہا ہے کہ کس قدر اہمیت کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے. اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں قطع کلامی کے لیے معذرت، کس طرح کے خسارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کون کون سا خسارہ اس میں شامل ہے؟ دیکھیے جب یہ بات مطلق انداز میں کہی جا رہی ہے تو ہماری دنیاوی زندگی کا بھی خسارہ ہے اور ہماری اخروی زندگی کا بھی خسارہ ہے. دونوں ایک دوسرے سے، ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں پہلو جڑے ہوئے ہیں. لیکن بلا شبہ ہمارے لیے جو اصل زندگی ہے، ہماری جو محتم بشان زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے. لیکن جب یہ خسارہ مطلقاً ہے تو ہماری دنیا میں بھی اس کا خسارہ ہے اور ہماری بلا شبہ آخرت میں بھی خسارہ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ مگر وہ جنہوں نے ایمان جو لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اچھے اعمال کیے. تو اس لیے خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے یا جنہوں نے نیک عمل نہیں کیا. تو خسارے میں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایمان لانے والے ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں. اب تیسرے مرحلے میں ہے کہ ایمان عمل صالح کیسے آئے. بالکل یہی سوال ہے کہ یہ عمل صالح کیا ہے اور کیا اس کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود ہے یا نیک کام میں ان لوگوں کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں جو فرزندان توحید نہیں ہیں لیکن نیکی کے کام وہ بڑھ چڑھ کر تو عمل ایمان اور عمل صالح کا تعلق تواصی بالحق تواصی بالصبر سے ہے. یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہنا، ایمان کی دعوت دیتے رہنا اور صبر کی دعوت دیتے رہنا، ایک دوسرے کو تلقین اور نصیحت کرتے رہنا. تو گویا تین چیز اس میں بتائی گئی. خسارہ ہے، ایمان اور عمل ہی بنیادی چیز ہے، اور ایمان و عمل کی تازگی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تواصی بالحق و تواصی بالصبر، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی جاتی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ عمل صالح کیا ہے اور کیا اس کا دائرہ اسلام تک ہی محدود ہے، مسلمانوں تک محدود ہے، غیر مسلموں تک بلا شبہ جس چیز کو ہم عمل صالح کہتے ہیں اس کا بنیادی طور پہ تعلق تو ہماری اخروی زندگی سے ہے. بنیادی طور پہ اس کا تعلق اخروی زندگی سے ہے. لیکن یہ عمل صالح میں ہماری دونوں ہی زندگیاں شامل ہیں. ہماری پوری اخلاقی زندگی اس میں شامل ہے جو ہم اپنی دنیا میں کرتے ہیں، اور اس کا تعلق مسلمانوں سے ہی نہیں ہے بلکہ جو نیک اس طرح کے اچھے اعمال دوسروں پہ، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کو تعاون کرو، ایک دوسرے کی عیادت کرو، ایک دوسرے کی تعزیت کرو. یہ جو اچھے اعمال ہیں چاہے وہ مسلمان انجام دے یا غیر مسلم انجام دیں، سبھوں کے لیے نیکیاں ہیں، سبھوں کے لیے، اور بلا شبہ اس کو اس کا اجر ملے گا. چاہے وہ اجر دنیا میں ملے، چاہے اس کا اجر اس کو آخرت میں ملے. لیکن ہر حال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر اس کو آخرت میں ملے، اور اس کا ثبوت حضرت ابو طالب کے واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. آخرت میں بھی اس کا اجر مل سکتا ہے اور خود دنیا میں بھی اس کا اجر مل سکتا ہے. اس لیے نیکیاں چاہے وہ کوئی بھی کرے جو خدا پہ یقین نہ رکھنے والا بھی ہو، بالکل ہی اس کے ایگزسٹنس پہ، اس کے وجود پہ، لیکن اگر وہ نیکی کر رہا ہے اللہ کے بندوں کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے، وہ اچھے کام کر رہا ہے جس کو اس سے آرام و آسائش ہو رہی ہے، اس کی مصیبتیں دور ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں اس کا فائدہ پہنچائے گا. ہر حال میں وہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی. بالکل. مولانا صاحب کبھی کبھی آپ نے جیسے عمل صالح کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں آج کل دکھاوا بہت ہے. اللہ کی راہ میں کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی نیکوکاری ظاہر کرنے کے لیے، اپنی جس کو کہتے ہیں کہ پرہیزگاری ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر دیے جاتے ہیں جو ریاکاری میں آ جاتے ہیں، نام و نمود میں آ جاتے ہیں، ظاہرداری میں آ جاتے ہیں. تو ایسے کام
کیا وہ عمل صالح میں شمار ہوتے ہیں یا ان کی روح ختم ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بار بار قرآن کریم میں اس کی ترغیب دی گئی، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کے تحت نماز پڑھتے ہیں. کئی حدیثوں میں بتایا گیا کہ جو اس طرح کے وہ کرتے ہیں نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. جو صدقہ اس طرح سے کہتے ہیں اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ تم نے جس ناموری کے لیے، جس شہرت کے لیے، جس کے لیے تم نے یہ صدقہ کیا تھا وہ تم کو حاصل ہو چکا، اب تمہیں یہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو اس طریقے سے ان ریاکاریوں یا تکبر کی بنیاد پہ یا دکھاوے کی بنیاد پہ کیا جائے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنا چاہیے، یہ تو خود انسان اپنے دل سے، اپنی کیفیت سے محسوس کر سکتا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے ناموری کے لیے دیا ہے یا خالصتاً لوجہ اللہ دیا ہے، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے دیا ہے. تو بسا اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ دے رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ایسی چیز آ جاتی ہے، جیسے آپ کھلے عام ایک چیز کا اعلان کر رہا ہو کہ ہم اتنا دے رہے ہیں یہ وہ. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر دل کی حالتوں کو جاننے والا ہے. لیکن اگر ایسا ہو تو اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس کو محسوس کر کے کہ اگر اس میں کچھ دکھاوا ہو گیا ہو ایسا کرنا چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے رک نہیں جانا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا. اسلام اور ایمان یہ ہمارا موضوع ہے. تو ایک مسلم اور مومن، ان دونوں کے درمیان ہم آج خود کو کہاں پاتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان رہ گئے ہیں. جہاں تک وہ جو دلی کیفیت کے جو بدل دینے کا ہے، جو انسان کے پورے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ ایمان انسان کو پوری طرح سے اس کی زندگی کا ایک قالب ہی ایک بالکل دوسرا ہو جاتا ہے. کہیں یہ ایمان کہیں کھو گیا ہے، وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ساری دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. ہر طرح کی مصیبتیں ہر طرح سے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق جو بار بار جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ تم اپنے ایمانی تقاضے کو سمجھو. تمہیں جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم اپنے ایمانی تقاضوں کو سمجھو. اگر ایمان کی رسی سے ہمارا ہاتھ ہٹتا ہے تو پھر ہمارے لیے مصائب کا اور ہمارے لیے مصیبتوں، ہمارے لیے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خاندانی مسلمان ہیں. اور اسی لیے خاندانی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری جو سماجی حالت ہے، ہماری جو قومی حالت ہے وہ قابل رشک اس وقت نہیں رہی. مسلم معاشرہ جو اس وقت ہے، برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلم معاشرہ بہت ہی خراب ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایمان کو ایک خاندانی وراثت کے طور پہ، ایک رسم و رواج، ایک ٹریڈیشن کے طور پہ ہم نے اس کو اختیار کیا. جس طرح سے اپنی زندگیوں میں برتنا چاہیے تھا، جس احساس کے ساتھ اس کے جو ثمرات ظاہر ہونے چاہیے اس سے وہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری اپنی زندگیوں میں دوسروں کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہ گئی ہے بالکل. اور مسلم سماج دوسرے بہت سارے سماجوں کے مقابلے میں بہت سارا مسلم سماج زیادہ بدترین حالت میں ہے. بالکل، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گفتار کے غازی تو ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں. بے شک. اور شاید اسی لیے ناظرین علامہ اقبال نے تاریخ کی دوحہ میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو لذت آشنائی ہم نے فراموش کر دی. ان سپاہیوں کے، ان مرد مومنین کے دن گھوڑے کی ننگی پشت پر، پیٹھ پر گزرتے تھے، جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، اللہ کے نام کو سربلند کرتے ہوئے گزرتے تھے. اور ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام و سجود میں، رکوع و سجود میں گزرتی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتی تھیں، آہوزاری کرتے ہوئے گزرتی تھیں، بخشش و مغفرت طلب کرتے ہوئے گزرتی تھیں. ہم کہاں ہیں مولانا صاحب؟ کہیں نہیں ہیں. بے شک. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ ایمان جاگے، ہمارے اندر یہ احساس جاگے. ہر انسان کو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں اس میں تھوڑا سا وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں تم اپنا محاسبہ کر سکو. یہ ہمارے اندر جو اس کا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم یہ محاسبہ کر سکیں. انفرادی طور پہ ایک فرد کو محاسبہ، اجتماعی طور پہ ایک قوم کو ہمیشہ ایک محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر شخص کو اپنے کوئی ایک وقت ایسا تنہائی کا ہونا چاہیے جہاں وہ ہو اور خدا ہو، اور اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہماری ایمان کی کیا کیفیت ہے،
ہم کیا کر رہے ہیں جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہماری اس بھاگ دور کی زندگی نے، ہماری اس مادی زندگی نے ہمیں اتنا زیادہ اس میں پھنسا دیا ہے کہ ہمارے لیے اس کا صرف وقت ہی نہیں رہا. ہم اپنے اسٹیجوں میں، ہم اپنی پبلک لائف میں تو بہت ہی بلند باغ دعووں کے ساتھ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور رشک کرتے رہتے ہیں، فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم رسول کی، آخری رسول کی ایسی امت ہیں اور یہ دین ایسا ہے، رسول ایسا ہے، قرآن ایسی ہے، کتاب ایسی ہے. لیکن اس کا کہیں بھی تعلق ہماری روح سے، کہیں بھی تعلق خود ہمارے اپنے باطن سے نہیں ہوتا. یہ صرف ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، صرف الفاظ کا کھیل ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، جو آپ نے کہا تھا، گفتار کے غازی بننے کے بجائے کردار کے غازی بنیں، اور وہ کردار کا غازی بننا ظاہر ہے آسان نہیں ہے. اس میں بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. لیکن یہ ایسا راستہ ہے مولانا صاحب جس میں شروع میں دشواریاں ہیں، شروع میں مشکلات ہیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور ان بیش قیمتی معلومات، قیمتی ہدایات اور قیمتی نصیحتوں، اس خوبصورت پیغام کے لیے جو آپ نے ناظرین تک پہنچایا. ایک بار پھر سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین، اس گفتگو کے بعد وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. یہاں ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوں گے. تو تھوڑا سا انتظار، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں ہوں گے، تو ان سے روبرو ہونے کا وقت آ گیا ہے. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں. خوش آمدید. اور ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے وہ درج کروا دیتے ہیں. تو ایک دو سوالات ہمارے پاس درج ہیں. پہلا جو سوال ہے وہ ہیئر فال کے بارے میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے بال جو ہے بے انتہا گر رہے ہیں، اور انہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گنجے پن کا شکار ہو جائیں. پہلے یہ خواتین میں بیماری پائی جاتی تھی گنجے پن کی، لیکن ہم مردوں میں پائی جاتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل خواتین کے بال بھی بہت گر رہے ہیں، گنج آ رہی ہے ان کے سروں میں. تو اس کی جو اصل وجہ ہے تو ہماری خوراک میں وٹامن بی کی کمی ہو گئی ہے. عام طور سے ہم لوگ جو جنک فوڈ لے رہے ہیں یا دوسرا کھانے لے رہے ہیں یا رائس زیادہ لیتے ہیں، تو اس سے وٹامن B1، B2، B6، B12 یہ کم ہو جاتا ہے، اس سے ہیئر فالنگ ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ چیک کریں کہ وٹامن B وغیرہ کم تو نہیں ہے، بلڈ میں چیک کریں، اور اگر بلڈ یہ کمی ہے تو اس کو وٹامنس کو کمپنشیٹ کریں، یعنی کیپسول یا انجیکشن یا شربت کی شکل میں لے لیں. اور سیکنڈلی یہ کہ بہت زیادہ اسلام کی اتنے زیادہ لوکپریتا ہے لوگوں میں، ناظرین اتنے زیادہ ہیں کہ بہت لوگوں نے مجھے فون کیے ہیں. تو تقریباً میں نے بھی 6-7 لاکھ مریض دیکھا ہوں اپنی لائف میں. تو اس میں سے دیکھا بالوں کے بارے میں، تو ایک ہم نے ریسرچ پروڈکٹ تیار کیا ہے. تو ریسرچ پروڈکٹ کا ہمیں فی الحال نام جو رکھا ہے وہ NMC کرشمائی ہیئر آئل رکھا ہے. یہ ٹوٹل ہربل ہے، اور جتنی بھی پرابلمس ہیں ہمارے، چاہے وہ سر میں مائیگرین کی پرابلم ہو، چاہے وہ بال گرنے کی پرابلم ہو، چاہے وہ سر میں گرمی رہنے کی پرابلم ہو، یا الرجی کی پرابلم ہو، یا بال سفید ہونے کی پرابلم ہو، انشاءاللہ یہ ساری چیزوں میں یہ جو ہیئر آئل ہے کرشمہ ہیئر آئل 786 اس کا ہم نے نام دیا ہے. تو یہ خدا کے حکم سے سب میں کام کریں. بالکل. اس کے انگریڈینٹس اگر آپ سے جاننا چاہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، یقیناً جس انداز سے آپ نے بنایا ہے وہ پروسیس تو ہم نہیں آزما سکیں گے، لیکن اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ کیا ہیں؟ نہیں، بنا سکتے ہیں اگر لگن ہے لوگوں میں. تو ہم اس کے انگریڈینٹس بتا رہے ہیں کہ اب سے 5000 سال پرانی جو کتابیں ہیں ہمارے پاس میں، خاص طور سے جس میں ذکر ہے ان چیزوں کا، تو اس سے ہم نے یہ نسخہ دستیاب کیا ہے. اور اس میں خود بھی اپنی ریسرچ کی ہے، جو ہم نے ہومیوپیتھک، آیورویدک، یونانی، ایلوپیتھک سب کو پڑھا ہے. تو پلس اس میں اس کی بھی نالج ہے. تو بنیادی طور سے اس میں ہم نے ناریل کا تیل رکھا ہے. لکھ سکتے ہیں ناظرین جو لکھنا چاہیں. اور اس کے بعد میں اگر 1 کلو ناریل کا تیل ہم لے رہے ہیں تو اس میں 100 گرام شیکاکائی ڈالتے ہیں، 100 گرام رتن جوش ڈالتے ہیں، 100 گرام ریٹھا ڈالتے ہیں، اور 100 گرام کافی کے بیج ڈالتے ہیں. اور ان سب چیزوں کو کرومو تھراپی کہتے ہیں. اسے 12 دن تک لوہے کی کڑھائی میں رکھ کے اور دھوپ میں رکھا جاتا ہے. روزانہ صبح جب سورج نکلتا ہے اور شام کو سورج چھپتا ہے، پورے دن دھوپ میں، اس کے بعد اندر رکھ لیا جاتا ہے. اگلے دن پھر یہ کرتے ہیں 12 دن تک. کرومو تھراپی سے جو ریز اس کے اندر جاتی ہیں، اس ریز سے اس کے اندر ایک اس طرح کے مولیکولز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو شائننگ بھی بخشتے ہیں، اور ڈینڈرف کو، اور خاص طور سے جو ٹوٹتے ہیں بال، اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. اور پلس اس میں جو ہم ڈالتے ہیں 12 دن بعد جب اس کو کرتے ہیں، ہلکی آنچ پر ابالتے ہیں.
اور ساتھ ساتھ اس میں جن لوگوں کو سر میں گرمی محسوس ہوتی ہے، مائگرین رہتا ہے، تو اس میں لوکی کا تیل ڈالتے ہیں اس کے. اور جن لوگوں کے بال گرتے ہیں تو ان لوگوں کو ویسبیڈن ایک دوا جرمنی سے آتی ہے جو ہومیوپیتھک کی ہے، مدر ٹنکچر کی شکل میں ویسبیڈن ڈالتے ہیں. اور جن لوگوں کے بال بہت جلدی سفید ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے پائلوکار ایک میڈیسن آتی ہے بہت اچھی، اس کا ایم کیو ڈالتے ہیں اس میں. تو یہ ڈالنے کے سب چیزیں ملانے کے بعد میں اس کو ہم نے NMC کرشمائی ہیئر آئل 786 کا نام دیا ہے تاکہ کسی کو پرابلم باقی نہ رہے. واقعی میجک یہ ہمارا مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ابتدا میں جو آپ نے اجزاء بیان کیے تو اسے سن کر یہ محسوس ہو رہا تھا کسی گھر میں بنایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ بنا بنایا تیل ہی اگر ہم استعمال کر لیں یا لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. منگانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ منگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پر یا نمبر پر واٹس ایپ بھی ہے، واٹس ایپ پر آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں اور اس ایڈریس پہ آپ کے یہ کوریئر سے چلا جائے گا گھر پہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو اکاؤنٹ نمبر ہے آن لائن وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا، اس پہ آپ پیمنٹ بھیج دیں، کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. تو وہ ناظرین جو ہیئر فال سے پریشان ہیں یا بالوں کے دوسرے مسائل میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت اچھا یہ طریقہ ہے کہ اسے استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں کس طرح بالوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو امراض ہیں، ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے غذا کا ذکر کیا کہ کچھ چیزیں جیسے وٹامن B1 B12 B6 ان تمام چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. اگر ہم ڈائٹ کے ذریعے ان چیزوں کو لینا چاہیں، ایک ملٹی وٹامن لے لیں تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن ڈائٹ میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی ڈیفیشنسی ہے، جن کی کمی سے یہ جو ہیئر فال ہے وہ ہوتا ہے، اگر ہم خاص طور پر وٹامن بی کی ان تمام اقسام کی جی وٹامن بی آپ نے صحیح کہا. ویسے تو ہم کیپسول ہی بہت چل رہا ہے، لیکن کیپسول کے ساتھ میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈیریویٹو اس میں جو پریزرویٹو ہوتا ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے تو وہ نقصان دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز جو ہے اس کو آرگینن یعنی کہ اس کی اوریجنل شیپ میں لیں. مثال کے طور پہ جو بھی وٹامن بی کا سورس ہے، بہت اچھا سورس جو ہے، تو وہ ہمارے پاس میں جو گیہوں ہے، دالیں ہیں اور آپ کے چنا ہے، ساتھ ساتھ اس میں اور بھی منرلس ہیں چنے میں. تو جب ان کے جرمینیشن ہو جائے، انکر نکل جائیں، اسپراؤٹڈ فوڈ ہو جائے، تو اس کو آپ روزانہ صبح کو سب سے پہلے ناشتے میں اسے لے لیجئے انشاءاللہ. تو اس میں اتنے 12 امینو ایسڈس نکلتے ہیں. 12 امینو ایسڈس جو ہیں ہمارے بالوں کے لیے، ہماری آنکھوں کی روشنی کے لیے، ہمارے پیٹ کے ڈائجیشن کے لیے، ایسیڈیٹی کے لیے، سب چیزوں کے لیے بہت مفید ہیں. بالکل. آپ جب سہارنپور کے ہم نیشنل میڈیکل کالج کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہاں جو قدرتی طریقہ علاج ہے اس میں بالوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل. وہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایلوپسیا کا ٹریٹمنٹ ہم پہلے تو ڈائٹ پہ کرتے ہیں، جو ابھی میں نے بتایا کہ ڈائٹ بالکل ان کے سالڈ فوڈ 1 ہفتے تک پہلے بند رہے گا. جو بھی ہمارے آئے گا تو اس کو صرف جوسز پہ رکھا جائے گا. جوسز بھی صرف وہ جو آدھے گھنٹے بعد ایکسپائر مانے جاتے ہیں، یعنی کہ جو بالکل فریش جوس نکالا اور اس کو پلایا. 1 ہفتے تک اس پہ رہتا ہے. اس کے بعد میں پھر ہم اس کو جو فوڈ دیتے ہیں تو اس فوڈ میں جو خاص طور سے دیتے ہیں ساتوک بھوجن دیتے ہیں، وہ چیز دیتے ہیں جس کو پرٹیکولر ڈیزیز میں پرٹیکولر چیز چاہیے تو اس کو کھانا دیتے ہیں. پھر اسی بیچ میں مڈ تھراپی کراتے ہیں اور ہم نے ہٹس بنائی ہوئی ہیں بہت خوبصورت وہاں پر. تو اس کو بالکل نیچرل ایٹماسفیئر میں رکھتے ہیں، بالکل نیچے مٹی ہے، مڈ تھراپی کرتے ہیں. تو اس میں اس کے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ایک کیا کہتے ہیں ٹب، جیسے باتھ ٹب ہوتا ہے نا، اس ٹائپ سے ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں لٹایا جاتا ہے اور اس کی مالش جو ہے مڈ سے کی جاتی ہے. تو بہت جلدی بال گرو ہو جاتے ہیں. بالکل. یہاں پھر ہم ابھی بالوں کے مسائل کی طرف آئیں گے، لیکن آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے جوسز ہوتے ہیں جو آدھے گھنٹے بعد پینے کے لائق نہیں رہتے، ایکسپائر ہو جاتے ہیں. وہ کون سے جوسز ہیں؟ جو کوئی سا بھی جوس ہو جو آپ فریز میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ڈیجنریٹ ہونے لگتا ہے ہر 10-15 منٹ بعد میں، آدھے گھنٹے بعد میں. آپ دیکھیں اس کو جو اس کے مولیکولس ایکٹیو تھے اس کے بعد میں مولیکولس جو ہیں وہ نیگیٹو آئن سے بدلنے لگتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی چیز ہم رکھتے ہیں فریز میں ضرور یا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی ویلیوز کی فوڈ ویلیوز کی نہیں رہتی ہے جتنی کہ تازے کی ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ تازہ دیتے ہیں. چلتے چلتے صرف یہ کہ جو گنجپن ہے اگر وہ خواتین میں آ رہا ہے، جیسے پیچز آ رہے ہیں کہ اس جگہ پر بال نہیں اگتے، انہیں دوبارہ اگایا جانے کے امکانات کتنے ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل. اس میں انہیں بتایا کچھ دن تو ہم پہلے بھی میں نے بتایا تھا روغن بیضۂ مرغ کہ جو مطلب تیل ہوتا ہے روغن بیضۂ مرغ، پہلے 7 دن تک تو اس کی مالش کرتے ہیں اس جگہ پرٹیکولر جگہ. بعد میں پھر یہ کرشمائی ہیئر آئل ہے، اسے منگا لیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ موقع ملا کسی اور نشست میں آپ سے ہم تفصیل سے اس بارے میں اور جانکاری اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. فی الحال ناظرین کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین آج کے لیے ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک. یہاں ہم رخصت لے رہے ہیں لیکن آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں زی سلام کے ساتھ. بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں. آپ زی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.